بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات السلام علیکم. نعمت اللہ عابد with lecture number 39 on the series of lectures on the subject of financial statements analysis. Lecture number 38 تک ہم analysis of financial statements by ratio یا ratio analysis کر رہے تھے, اور اس لیکچر تک ہم نے analysis of financial statements by 4 categories یا 4 groups of stakeholders complete کیا. نمبر 1, analysis of financial statements by short-term creditors. Number 2, analysis by financial statements by long-term creditors. Then number 3, analysis of financial statements by common shareholders. Number 4, analysis of financial statements by preferred shareholders. جس طرح آپ جانتے ہیں شیئرز 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں, preferred shares and common shares. تو correspondingly شیئر ہولڈرز یا اسٹاک ہولڈرز بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں, کامن اسٹاک ہولڈرز یا کامن شیئر ہولڈرز اینڈ پریفرڈ شیئر ہولڈرز یا پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز. اس کے بعد لیکچر نمبر 38 میں ہم نے ایک لاسٹ کیٹیگری آف اسٹیک ہولڈر ڈسکس کیا تھا, اور وہ تھا مینجمنٹ. بیکاز وی ڈسکس دیٹ مینجمنٹ از ٹو لک آفٹر دی انٹرسٹ آف آل دی اسٹیک ہولڈرز, all the groups, all the categories of investors, جنہوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے یا جنہوں نے پیسہ جو ہے بزنس کو دیا ہے in the form of loans, short term loans or long term loans, or those who have invested their capital, their money in the business in the form of shares, either preferred shares or common shares. So the management has to take care of all these stakeholders. اور مینجمنٹ کا پھر یہ کام ہے, یہ ڈیوٹی ہے, دس از دی پرائم ریسپانسبلٹی آف دی مینجمنٹ, دیٹ دی کیپٹل اینڈ دی ریسورسز پلیسڈ ایٹ دی ڈسپوزل آف دی مینجمنٹ دے آر یوٹیلائزڈ ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا, دیکھا تھا کہ مینجمنٹ کا فوکس جو ہوگا وہ ہوگا سالوینسی پہ, کہ دا بزنس ریمینز سالوینٹ. دیٹ مینس دیٹ دا بزنس از آلویز ان اے پوزیشن ٹو پے بیک اٹس financial obligations, its debts, whether long term or short term, as and when these become due along with the interest. تو یہ ہے سالوینسی, اور یہ سالوینسی کا اسپیکٹ ہم بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے تھے when we were analyzing the financial statements from the point of view of short term creditors. تو اس میں ہم نے short term solvency of business ڈسکس کیا تھا, current ratio, quick ratio, working capital, the quality of working capital, we had discussed that. اور پھر long term solvency from the point of view of long term creditors, یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے when we are analyzing the financial statements from the point of view of long term creditors, وہ interest coverage ratio and the other ratios that we discussed in that topic. تو solvency ہم کر چکے. تو مینجمنٹ کا فوکس ہوگا solvency پہ. then another focus of the management would be on profitability. اور نہ صرف یہ 2 ایلیمنٹس مینجمنٹ کی اٹینشن کیپچر کرے گا, دی سالوینسی اینڈ دی پروفیٹیبلٹی, بٹ دی مینجمنٹ وڈ آلسو انشور دی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی. یہ پروفیٹیبلٹی کی پوزیشن اور سالوینسی کی پوزیشن جو بزنس کی ہے, اٹ ریمینز اسٹیبل. یہ نہ ہو کہ ایک سال پروفیٹیبل ہو یا ایک سال سالوینٹ ہو اور دوسرے سال جو ہے دی ٹیبلز آر کمپلیٹلی ٹرنڈ اوور اور پکچر جو ہے بالکل ایڈورس ہو یا مختلف ہو. سو پروفیٹیبلٹی, سالوینسی اینڈ لانگ ٹرم اسٹیبلٹی آر دا 3 items which would be the focus of attention of the management while it uses the capital and the resources employed by the resources provided by different stakeholders, banks, financial institutions, shareholders, long-term creditors, short-term creditors and so on. پروفیٹیبلٹی بھی ہم پچھلے لیکچر 38 میں ڈسکس کر چکے کہ, اور یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ پروفٹ اور پروفیٹیبلٹی میں ایک بنیادی فرق ہے کہ پروفٹ از این ایبسولوٹ فگر, 100, 200, 200,000, 500,000 million, 2 billion, 5 billion. دس از این ایبسولوٹ فگر پروفٹ کا, نیٹ انکم جو باٹم لائن ہے انکم اسٹیٹمنٹ کا. بٹ پروفیٹیبلٹی جو ہے, in order to give a meaning to this figure of profit, which is an absolute figure, we have to relate this income or this profit to some other item. تب جو ہے وہ پکچر واضح ہوگی. جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ایک بزنس ہے
اس کا پروفٹ ہے 500 روپیز, دوسرے کا ہے 5 ملین روپیز. Now you can't compare the two. ٹھیک ہے, ایک کا ہے 500, دوسرے کا ہے 5 ملین, لیکن اب صرف اس پہ یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ 5 ملین جو پروفٹ دے رہا ہے یہ اٹ از ورکنگ بیٹر دین دی ون وچ از گیونگ اس اے پروفٹ آف اونلی 500, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. انلیس دا ٹو فگرز آف 500 جو پروفٹ ہے یا نیٹ انکم ہے ایک بزنس میں, اور 5 ملین جو ہے دوسرا بزنس کا, وی ریلیٹڈ ٹو سم ادر ایلیمنٹ لائک وی ریلیٹڈ ٹو دی net sales, or instead of relating it to the total net sales, we relate it to the total assets. So there has to be a relationship, there has to be a sort of interlinkage of this net income or net profit with some other item. اور جس طرح ہم جب انالیسز بائی مینجمنٹ پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ پروفیٹیبلٹی کے 3-4 انڈیکیٹرز ہیں. اینڈ ریمبر وین وی آر ڈسکسنگ دی پروفیٹیبلٹی, تو پھر چونکہ وی آر ڈسکسنگ دی اسکل اور دی ایفیشنسی آف دی مینجمنٹ in utilizing the capital and the resources placed at its disposal, or the efficiency and effectiveness of the management in utilizing the assets placed at its disposal, تو پھر جو ہے ہم operating profit جو ہے وہ لیتے ہیں. That is one of the elements, operating profit. اب آپ if you remember the income statement, تو operating profit وہ ہے which is earned by the business before it incurs the non-operating expenses. وہ جس طرح انکم اسٹیٹمنٹ کا تھا کہ نیٹ سیلز, کاسٹ آف گڈ سولڈ, پھر گراس پروفٹ, اس کے بعد آپریٹنگ ایکسپینسز, سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن, مارکیٹنگ وغیرہ, تو پھر ہمارے پاس آ گیا آپریٹنگ پروفٹ. Now this is the operating profit before interest and before income tax. Since we are examining the efficiency and effectiveness of the management in utilizing the assets or the resources placed at its disposal, تو چونکہ یہ انٹرسٹ اور انکم ٹیکس اٹ از بیونڈ دی کنٹرول آف دی مینجمنٹ. انٹرسٹ تو ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے, پری ڈیٹرمنڈ ریٹ ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ جو ایگریڈ اپان ہوتا ہے وچ دی مینجمنٹ ہیز ٹو پے. اسی طرح انکم ٹیکس کے بھی وہ فکسڈ وہ ریٹس ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی انکم, اور وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فکس ہوتے ہیں. تو سنس وی آر ایگزامننگ دی ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس اور دی اسکل آف دی مینجمنٹ ان یوٹیلائزنگ دی ریسورسز, تو ہم آپریٹنگ انکم جو ہے یا آپریٹنگ پروفٹ, دی انکم اور دی پروفٹ بفور دی نان آپریٹنگ ایکسپینسز, بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز, وہ لیتے ہیں. تو پہلا انڈیکیٹر آف پروفیٹیبلٹی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا وہ تھا ریٹرن آن ٹوٹل ایسٹس which would be operating income divided by the total assets. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ since the assets are used throughout the year and since operating income is earned throughout the year, مطلب کہ آپریشنز ہوتی ہیں تو اگر آپ ایک دن کا بیلنس شیٹ بنائیں, ایک دن کا انکم اسٹیٹمنٹ بنائیں, تو وہ ایسٹس کی جو یوٹیلائز ہوئے ہیں یا جو آپریٹنگ انکم ہوا ہے وہ مختلف فگرز آتی رہیں گی. تو since this is an operation throughout the year, تو پھر ایسٹس کا جو ہے ہم انسٹیڈ آف ٹیکنگ دی ٹوٹل ایسٹس ہم ایوریج ایسٹس لیتے ہیں ٹو بی مور پریسائز اینڈ ٹو بی مور ایکوریٹ. اور ایوریج ایسٹس کا سمپل فارمولا یہ ہوگا کہ ایسٹس ایٹ دی اوپننگ آف دی اور ایٹ دی بگننگ آف دی فائنینشیل اور دی اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ دی ایسٹس ایٹ دی کلوز آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ, ان دو کا سم دی ٹوٹل آف دا ٹو ڈیوائڈیڈ بائی 2 وہ ہو جائے گا ایوریج. تو دی فرسٹ انڈیکیٹر آف پروفیٹیبلٹی وڈ بی دا ریٹرن آن ٹوٹل ایسٹس وچ وڈ بی the operating income divided by the average assets. تو یہ ریشو ہوگا, and if we want to determine the percentage تو we multiply it by 100. تو جو پچھلے ایگزامپل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ let us suppose the operating income is 25, the average assets 200, so the return on total assets would be 25 over 200 into 100 which will be 12.5%. So the management is utilizing the assets and it is giving a return on total assets which is equal to 12.5%, which is quite satisfactory. کیونکہ اگر ہم اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں کہ انٹرسٹ کتنا پے کرتا ہے مینجمنٹ آن دا لونس, رائٹ,
تو پھر اگر وہ 8, 9 یا ایون 10% ہے تو وہ جو ہے دس فگر آف 12.5% دی ریٹرن آن ٹوٹل ایسٹس وچ از an indication or an indicator of the efficiency and effectiveness of the management, so this is then quite satisfactory. اسی طرح دوسرا جو ہے انڈیکیٹر آف پروفیٹیبلٹی وہ جو ہم نے ڈسکس کیا دیٹ واز دی ریٹرن آن انویسٹمنٹ. اس میں بھی ہم آپریٹنگ انکم لیتے ہیں, جس طرح میں نے بھی کہا کہ آپریٹنگ انکم دی انکم بفور دی نان آپریٹنگ ایکسپینسز آف انٹرسٹ اینڈ انکم ٹیکس. تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ وڈ بی دی آپریٹنگ انکم ڈیوائڈیڈ بائی, اب انویسٹمنٹ دیکھیں یہاں میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا دا انویسٹمنٹ ہیئر وڈ بی اسٹاک ہولڈرز اکویٹی جس میں کامن اور پریفرڈ دونوں آئیں گے, پلس فکسڈ لائبلٹیز. دی کرنٹ لائبلٹیز وڈ بی ایکسکلوڈیڈ. ایسے تو بیلنس شیٹ میں جو رائٹ سائڈ ہوتا ہے لائبلٹیز اور اسٹاک ہولڈرز اکویٹی کا, یا ڈاؤن سائڈ جو ہوتا ہے اگر وہ رپورٹ فارم میں, اٹ کنسسٹ آف کرنٹ لائبلٹیز, فکسڈ لائبلٹیز یا لانگ ٹرم لائبلٹیز اینڈ اسٹاک ہولڈرز اکویٹی. تو یہاں جب ہم انڈیکیٹر آف پروفیٹیبلٹی ڈیٹرمن کریں گے in the form of return on investment, then the investment would be equal to stockholders equity plus fixed liabilities. Current liabilities would be excluded because current liabilities are not the investments. وہ fixed long term liabilities are in a way investment of the financial institutions or banks in the business, کیونکہ انہوں نے long term پہ یہ capital provide کیا ہوتا ہے, just as the stockholders have provided their money, their capital on long term basis. تو اس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ واز آپریٹنگ انکم ڈیوائڈیڈ بائی اسٹاک ہولڈرز اکویٹی پلس فکس لائبلٹیز, یہ ریشو ہو گیا, اور پرسنٹیج کے لیے دین وی ملٹیپلائڈ بائی 100. تو پچھلے اس میں بھی ہم نے وہ ایگزامپل دی تھی کہ لیٹ اس سپوز کہ آپریٹنگ انکم 25, اور اف یو ریمبر کہ اسٹاک ہولڈرز اکویٹی پلس فکس لائبلٹیز وہ تھا 175, کیونکہ 25 جو تھا دیٹ واز کرنٹ لائبلٹیز. The total assets or total liabilities plus stockholders equity was also 200. لیکن اس 200 میں 25 was the current liabilities. So here in this case, in the total investment, ہم جو ہے وہ current liabilities 25 exclude کریں گے. So when we exclude 25 from 200, جو total تھا اس بیلنس شیٹ کا, so we are left with 175. So return on investment would be 25 divided by 175 into 100, which is 14.3%, جو کہ which is quite satisfactory. کہ investment made by the stakeholders, whether shareholders, stockholders, or by the banks and the financial institutions, long-term creditors, اس پہ ریٹرن جو مینجمنٹ دے رہی ہے because of the efficiency of the management, the performance of the management, that is 14.3%. 25 divided by 175 into 100, that is 14.3%, which is then quite satisfactory when we relate it to the prevailing rate of interest. اور دوسرے جو جس طرح میں نے کہا تھا کہ these ratios you see they have not to be seen in isolation. یہ ریشیو کی فگر جو ہوتی ہیں they have also to be viewed in the context of some other figures. predetermined ایک یارڈ اسٹک, اس کے ساتھ کمپیئر کرنا, انڈسٹری کے ایوریجز کے ساتھ جو ہے کمپیئر کرنا, جنرل اکنامک کنڈیشنز, جنرل اکنامک سچویشن آف دی کنٹری, اس کے تناظر میں اس کو دیکھنا. سو یو سی ان آرڈر ٹو ارائیو ایٹ اے ریزنیبلی پکچر, صحیح صورتحال کے لیے, دین وی ہیو ٹو ریلیٹ دیز ریشیوز ٹو ادر فیکٹرز آلسو. تو یہ جو ہے یہ 14.3% جو ابھی ہم نے نکالا یہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ, تو یہ اس تناظر میں کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے اور دوسرے جو ہے وہ فیکٹرز کیا ہیں, اس میں جو ہے اپیئرز ٹو بی کوائٹ سیٹسفیکٹری. تیسرا انڈیکیٹر وچ وی ڈسکسڈ واز ریٹرن آن سیلز. ناؤ ہیئر دی انکم از ریلیٹڈ ٹو دی نیٹ سیلز, کیونکہ وی آر ڈیٹرمننگ دی ریٹرن آن سیلز. لیکن اس میں ہم پھر آپریٹنگ انکم نہیں دیکھتے, وی وڈ سی دی نیٹ انکم, کیونکہ آپریٹنگ انکم کے بعد انٹرسٹ اور وہ انکم ٹیکس بھی پے کیا جاتا ہے, کچھ ادر انکم وغیرہ, تو وہ جو باٹم لائن ہے نیٹ انکم, اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں نیٹ سیلز کے ساتھ. تو دین دیٹ گیوز اس اے ریٹرن آن سیلز. تو ہم نے جب وہ ایگزامپل کر رہے تھے وی سیڈ دیٹ دی نیٹ سیلز آر سے 100, رائٹ, اور وہ جو آپریٹنگ انکم ہمارا ساتھ 25, اس سے جو ہے وی پے روپیز 5 ایز انٹرسٹ, وہ جو ہم
انٹرسٹ کوریج ریشیو نکال رہے تھے, ریممبر وہ جو لانگ ٹرم کریڈیٹرس کے انالیسس کر رہے تھے, تو اس میں بھی ٹک دی السٹریشن یا ایگزامپل کہ انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے یا انٹرسٹ چارجز یا فائنینشیل چارجز دے آر 5. سو دین وی آر لیفٹ ود نیٹ انکم آف 20, کیونکہ آپریٹنگ انکم ہے 25 اور اس سے جب انٹرسٹ میٹ کیا 5, سو وی آر لیفٹ ود 20, سو دا نیٹ انکم از 20, سو 20 over 100 into then 100, so that is 20%, so 20% would be the return on. پھر جو ہے اس کے بعد اگر انکم ٹیکس جو ہے وی وڈ آلسو ایکسکلوڈ دی انکم ٹیکس, اور پھر نیٹ انکم ہم نکالیں تو اس کو پھر نیٹ سیلس کے ساتھ ریلیٹ کریں, تو دین دیٹ وڈ گیو اس اے مور ایکوریٹ پکچر آف دی ریٹرن آن سیلس. سو دیز ور دی انڈیکیٹرز آف پروفیٹیبلٹی. اور پھر ایک اور ہم نے ریشیو بھی ڈسکس کیا, ایسٹ ٹرن اوور ریشیو. اٹ شوز دی ریلیٹو effectiveness of assets utilization, because it is through utilization of assets that sales you see وہ accrue ہوتی ہیں. The management utilizes the assets, human assets as well as the جو plant machinery plant assets ہیں, اور اس سے جو ہے وہ سیلز آتی ہیں. تو اس میں ہم جو یہ فکس ایسٹس ہوتے ہیں رائٹ پلس دی کرنٹ ایسٹس, یہ ہمارے ہیں, دیز آر دی ایسٹس یوٹیلائزڈ بائی دی بزنس. چونکہ دیز ایسٹس آر یوٹیلائزڈ تھرو آؤٹ دا ایئر, سو وی ٹیک ایوریج ایسٹس, دیٹ مینس ایسٹس ایٹ دی بگننگ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ پلس ایسٹس ایٹ دی کلوز آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ ڈیوائڈیڈ بائی 2, تو وہ ہو گیا ایوریج ایسٹس. سو نیٹ سیلز ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج ایسٹس, وہ جو ہو جائے گا ریشو ہو جائے گا ایسٹ ٹرن اوور ریشو, کہ دی مینجمنٹ ٹرنز اوور دیز ایسٹس in the form of net sales to this extent, to this percentage. تو وہ نیٹ سیلز ہمارے تھے 100 ایگزامپل میں, اور ایسٹس ہمارے تھے 200, اینڈ وی assumed کہ دیز ایسٹس ایوریج بھی یہی 200, بگننگ پہ بھی 200 اینڈ پہ بھی 200, سو ایوریج ایسٹس 200. سو what would be the assets turnover ratio? Of course it would be 100 divided by 200 and then into 100, so 50%. So 50% is the asset turnover ratio. تو یہ 4 انڈیکیٹرز یا 4 ریشوز تھے which would give us a picture of the effectiveness or the skill of the management in utilizing the resources placed at its disposal. اور یہ ہیں indicators of profitability. The next item that we take is the efficiency of the operating cycle. لیکن اس سے پہلے جب ہم نے یہ سارے ریشو انالیسس کر لیے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے آئٹمس کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کیا, یا ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا آئٹم لائک دی این آئٹم آف دی انکم اسٹیٹمنٹ از کمپیئرڈ ود این آئٹم آف آن دی بیلنس شیٹ, تو آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے آئٹمس ہیں یہ بالکل ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پھول کی لڑی کی طرح آپس میں ان کا ایک ریلیشن شپ ہے, کہ آپ جو ہے ان دو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا جو ہے ایکچوئل جو میننگ ہے وہ تب آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں جب آپ ان کے مختلف آئٹمس کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیں, ایک دوسرے سے ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈٹرمن کریں, تو تب جو ہے وہ دی میسج فرام دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس از ڈرائیوڈ ان اے مور میننگ فل وے. تو یہ بالکل ایک زنجیر کی کڑی کی طرح یا ایک پھول کی لڑی کی طرح یہ ہے, یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہ ان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے, اینڈ دس ریلیشن شپ ہیز ٹو بی اسٹیبلشڈ ان آرڈر ٹو ڈیرائیو میننگ فل انفارمیشن. اور یہ ریلیشن شپ کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے, یہ ریشیو انالیسز یا انالیسز آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی ریشیوز, یہ جو اب تک ہم کرتے رہے. ایفیشنسی آف آپریٹنگ سائیکل کے بارے میں, یو سی آپریٹنگ سائیکل وی ڈسکسڈ وین وی ور ڈسکسنگ دی کوالٹی آف دی ورکنگ کیپیٹل. ریممبر جب شارٹ ٹرم کریڈیٹرس کے حوالے سے ہم انالیسس کر رہے تھے تو اس میں ورکنگ کیپیٹل وچ از اے ڈفرینس آف دی کرنٹ ایسٹس اینڈ دی کرنٹ لائبلٹیز, یا ہم نے کہا کہ نیٹ کرنٹ ایسٹس, لیکن پھر ہم نے کہا کہ کرنٹ ایسٹس میں انوینٹری بھی ہوتی ہے, اور انوینٹری جو ہے وہ اگر انوینٹری ایک زیادہ پورشن ہے کرنٹ ایسٹس کا تو وہ کرنٹ ایسٹس کی لیکوڈیٹی اس پہ افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس سے بزنس کی جو لیکوڈیٹی ہے وہ افیکٹ ہوگی, بیکاز
کرنٹ ایسٹس ایک بزنس کے بہت زیادہ ہوں گے, لیکن دا میجر پورشن از اسٹک اپ ان دی انوینٹری, ویئر ایز دی پرابلم فار دی بزنس از ٹو پے بیک ان کیش ٹو اٹس, جو ان کے کریڈیٹرز ہیں جنہوں نے لونس پرووائڈ کیے ہیں, گڈس پرووائڈ کیے ہیں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم بیسس پہ. تو اگر یہ ہم انوینٹری کی لیکوڈیٹی کو نہ دیکھیں تو پھر جو ہے وہ پکچر ہم پہ واضح نہیں ہوگی. تو دی انوینٹری, دی لیکوڈیٹی آف دی انوینٹری وی ڈسکس, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ وین انوینٹری سولڈ تو پھر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کیش آیا ہو, بیکاز دی اٹ از ایزیومڈ سیلز آر آن کریڈٹ. تو دا انوینٹری جو ہے وین اٹ از سولڈ it is converted into accounts receivable, then those accounts receivable have to be collected. اس کا مطلب ہے liquidity of the accounts receivable has also to be looked into. تو وہ جو operating cycle تھا وہ کیا تھا کہ سب سے پہلے ہے processing, کہ the management utilizes its assets, اور assets میں current assets اور fixed assets دونوں آتے ہیں. current assets میں cash, را مٹیریل, تو یہ کیش, را مٹیریل, بزنس, اور پھر فکس ایسٹس, پلانٹ اینڈ مشینری, یو سی پلانٹ ایسٹس, یہ کرنٹ اینڈ فکس ایسٹس یوٹیلائز کر کے ہی دی مینجمنٹ گوز تھرو دی پروسیسنگ, اور پروسیسنگ کے ذریعے فنش گڈس کی انوینٹری بنتی ہے, رائٹ. سو دی فرسٹ اسٹیپ, یوٹیلائزیشن آف assets means cash, raw material and fixed assets, utilizing this, processing this and converting this into inventory of finished goods. اس کے بعد second stage, the selling of inventory, so that means conversion of inventory into accounts receivable. اور third stage پھر collection of accounts receivable on the due dates, that means conversion of accounts receivable into cash. تو یہ تھا ہمارا آپریٹنگ سائیکل. یہ ہے ایک فلو آف آپریشنز مینجمنٹ کی. تو آپریٹنگ سائیکل کیا تھا؟ آپریٹنگ سائیکل دین وی ڈیفائنڈ ایز انوینٹری سیل ڈیز ایوریج پلس ریسیویبل سیل ڈیز, the number of days required یا number of days taken by the management in selling the inventory, that means in converting the inventory into accounts receivable, plus the number of days taken by the management in collecting account receivable, that means in converting account receivable into cash. اور یہ کیسے ہوتا ہے, اس کا کیا فارمولا, یہ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کر چکے when we were discussing the analysis of financial statements from the point of view of the creditors. تو سب سے پہلے وہ جو تھا انوینٹری ٹرن اوور ریشیو, انوینٹری کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ سے. سو انوینٹری ٹرن اوور ریشیو کاسٹ آف گڈ سولڈ اور ایوریج انوینٹری, ٹھیک. تو یہ ہمیں ایک نمبر دے دے گا سے 10. سو دیٹ مینس دیٹ دی مینجمنٹ یا دی بزنس سیلز یا ٹرنز اوور اٹس انوینٹری 10 times ڈیورنگ دا ایئر. اور اگر 360 days ہیں اکاؤنٹنگ پیریڈ میں, تو پھر جو ہے 360 divided by 10, 36 days are the average days required or taken by the management to sell the inventory. اس کے بعد days required to collect the receivable, وہ تھا کہ پہلے ہم ڈٹرمن کر لیتے ہیں ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو, اور ریسیویبل کو وی دین ریلیٹڈ ٹو دی سیلس, آبویسلی کیونکہ ریسیویبل تو سیل سے ہی بنتے ہیں, رائٹ. سو نیٹ سیلز ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج ریسیویبلز ڈیورنگ دا ایئر, تو وہ جو فگر آئی, رائٹ. اور پھر لیٹ اس سپوز دیٹ فگر از سے 20, تو پھر دی نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کلیکٹ دی ریسیویبل اور ٹو کنورٹ دا ریسیویبل انٹو کیش وڈ بی, اگر 360 ہیں تو 360 ڈیوائڈیڈ بائی دس ریسیویبل ٹرن اوور ریشو, اگر وہ 20 ہے تو 18 days میں وہ کلیکٹ کر لیتا ہے. یا چونکہ وہ یہ اتنا وہ نہیں ہوتا, وہ ذرا زیادہ دن لیتے ہیں نارملی, جو ہے 1 month 2 months. تو یہ ان اینی کیس یہ ایک وہ فارمولا تھا جب ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ پہلے ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو اور پھر دا نمبر آف ڈیز ریکوائرڈ ٹو کلیکٹ دا ریسیویبل وڈ بی دی ورکنگ ڈیز ان دی اکاؤنٹنگ پیریڈ ڈیوائڈیڈ بائی دا ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو. بہرحال اگر یہ آپریٹنگ سائیکل
چھوٹا ہو, the shorter the operating cycle, کہ the number of days taken by the management to sell its inventory plus the number of days taken by the management to collect its account receivables, تو یہ دونوں کو جمع کر کے اگر یہ پیریڈ شارٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مینجمنٹ از ویری ایفیشینٹ, ویری افیکٹو ان یوٹیلائزنگ دی ایسٹس پلیس ایٹ اٹس ڈسپوزل, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دی کوالٹی آف کرنٹ ایسٹس جو ہے وہ ہائر ہے. کیونکہ دیکھیں نا, کرنٹ ایسٹس یا ورکنگ کیپٹل, اس میں انوینٹری کا ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ایک صحیح پکچر کو چھپا دیتی ہے. تو اس انالیسس سے جب ہم انوینٹری ٹرن اوور ریشیو, ریسیویبل ٹرن اوور ریشیو, دین دی نمبر آف ڈیز ٹیکن بائی دی مینجمنٹ ٹو سیل دی انوینٹری, دیٹ مینس ٹو کلیکٹ, ٹو کنورٹ دی انوینٹری انٹو ریسیویبل, اینڈ دین دی نمبر آف ڈیز ٹیکن بائی دی مینجمنٹ ٹو کلیکٹ دی اکاؤنٹس ریسیویبل, تو یہ جب واضح ہو جائے تو پھر اس سے کرنٹ ایسٹس کی یا ورکنگ کیپٹل کی کوالٹی جو ہے زیادہ, اس کی جو ہے صورتحال اور اس کی پکچر جو ہے زیادہ واضح ہو جائے گی. تو دی شارٹر دی operating cycle, the higher is the efficiency and effectiveness of the management in utilizing its resources, and the higher is the quality of the current assets or the working capital. تو یہ وہ ہو گیا. اور یہ اکاؤنٹس ریسیویبل کے ضمن میں ایک بات کرتا چلوں کہ یہ اکاؤنٹس ریسیویبل کو مینیج کرنا بھی, یہ بھی ایک مینجمنٹ کی ایفیشنسی کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس ریسیویبل کو کس حد تک جو ہے یہ کلیکٹ کرتی ہے آن دا ڈیو ڈیٹ. بیکاز اگر یہ اکاؤنٹس ریسیویبل ٹائم پہ کلیکٹ نہ ہو جائیں, رائٹ, اینڈ اف دیر از لیکسٹی آن دی پارٹ آف دی مینجمنٹ, کوئی کوتاہی ہے, تساہل ہے, سستی ہے مینجمنٹ کی, ان افیکٹونیس ہے, ان ایفیشنسی ہے, اور اکاؤنٹس ریسیویبل جو ہے اس کی کلیکشن میں کوئی غفلت ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے, تو ان ڈیو کورس دین دیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ ٹو کلیکٹ. پھر اس کے لیے اکاؤنٹنٹس ایک اور طریقے اختیار کرتے ہیں کہ when these accounts receivables are difficult to collect and they are difficult to realize, تو پھر اس کو ہم بیڈ ڈیٹس کا نام دے دیتے ہیں کہ بھائی these are bad debts, they are impossible to collect, ان کا کوئی آثار نظر نہیں آتا, امکان نہیں آیا, تو then we charge it to the income statement. وہ چارجنگ ٹو the income statement کا مطلب یہ ہے کہ یہ لاس ہے, یہ بس پھر انکم اسٹیٹمنٹ کو چارج ہو جاتی ہے. تو جس طرح وہ جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو پھر اس میں یہ آئٹم رکھ لیتے ہیں کہ جس طرح لاس ہوتا ہے, لاس آن دی سیل آف ایسٹس یا لاس آن ان انویسٹمنٹس وغیرہ, تو اسی طرح یہ بھی ایک لاس ہوا تو یہ پھر نیٹ انکم اسٹیٹمنٹ کو چارج ہو جاتا ہے. اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیٹ انکم ہوتا ہے وہ پھر ریڈیوس ہو جاتا ہے, یا اگر لاس ہے تو پھر وہ لاس انکریز ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں وہ ہم یہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں یہ جو اکاؤنٹس ریسیویبل جو بیڈ ڈیٹس ہیں جو کہ ریئلائز نہیں ہوتے. سو یو سی the management has to very closely watch the collection of the accounts receivable. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ultimately they have to be converted into bad debts and they have to be charged to the profit and loss account or to the income statement. accounts receivable کے ضمن میں مینجمنٹ دو تین جو ہے لائے عمل اختیار کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کیش ڈسکاؤنٹ آفر کریں کسٹمرز کو. کیش ڈسکاؤنٹ یہ ہے کہ if the customer pays cash تو اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا, تو اس کو ہم اس طرح ڈیٹرمنٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل وی سے نیٹ سیلز کسی کسٹمر کو کیا 100 روپیز کا, سو وی سے 2/10, وچ مینس کہ اگر تو کسٹمر ود ان 10 days پیمنٹ کرے تو 2% اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. یہ کسٹمر کو بھی ایک انسینٹو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے 100 روپیز کا مجھے وہ آیا ہوا ہے انوائس, but then if I pay within 10 days then I'll pay only 98 rupees. اور یہاں جو ہے جو بزنس ہے جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی یہ وہ ہے کہ اس کو کلیکشن جو ہے ناٹ اونلی یہ کہ جلدی ہو جاتی ہے بلکہ انشور بھی ہو جاتی ہے. سو 2/10 یا ان ادر کیسز اس طرح ہوتا ہے N/30. 30 means کہ 30 days are the normal credit period. It is the normal credit period. 30 دن میں آپ نے پے کرنا ہی ہے, اور اگر آپ 30 دن کے بعد پے کریں گے تو وہ پھر این جو اماؤنٹ ہے نیٹ اس پہ پھر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا. سو یہ آفرنگ کیش ڈسکاؤنٹ ٹو انکریج ارلی پیمنٹس, یہ ایک مینجمنٹ کے پاس آپشن ہوتا ہے. پھر ایک اور آپشن ہوتا ہے مینجمنٹ کے بعد, اس کو کہتے ہیں فیکٹرنگ اکاؤنٹس ریسیویبل یا فیکٹرنگ ریسیویبلس. فیکٹرنگ کا مطلب ہے کہ سیلنگ دیز ریسیویبلس کو یہ مینجمنٹ سیل کر لیتی ہے ٹو اے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز.
یا ٹو اندر ایجنسی, کلیکشن ایجنسی ہوتی ہے, وہ کلیکشن ایجنسی یا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کہلاتی ہے فیکٹر. تو دی مینجمنٹ سیلز دی اکاؤنٹس ریسیویبل ٹو دیز فیکٹر, کہ مینجمنٹ کہتی ہے کہ میرے اتنے اکاؤنٹس ریسیویبل ہے 100, اینڈ دی مینجمنٹ سیلز دیز ٹو دس فیکٹر یا دس ایجنسی یا دس فائنینشیل انسٹیٹیوشن. یہ جو ہے دی مینجمنٹ سیلز دیز ریسیویبل ٹو دس انسٹیٹیوشن فار سے 90 روپیز. تو مینجمنٹ کو فوراً 90 روپیز مل جاتے ہیں, اور وہ جو فیکٹر ہے, جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جس نے 90 روپیز پے کر دیے مینجمنٹ کو یا بزنس کو ان لیو آف دیز ریسیویبلس, اس کا انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے 100 کے 100 کلیکٹ کر لے, سو دیٹ اس کو وہ مارجن جو ہے اپنا 10% کا وہ بچ جائے. سو یو سی, سو دیٹ مینس کہ یہ قسم کی آؤٹ سورسنگ ہوئی, انسٹیڈ آف یہ کہ بھائی مینجمنٹ اپنے ریسورسز یوٹیلائز کرے, امپلائی کرے اسٹاف, کہ وہ اکاؤنٹس ریسیویبل کے پیچھے پھرتا رہے اور اس کی کلیکشن کرے, وہ کسی ڈسکاؤنٹ کے اوپر, کسی کمیشن ریٹ کے اوپر ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یا فیکٹر کو وہ اکاؤنٹ ریسیویبل بیچ دیتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ دی مینجمنٹ گیٹس ایبزاربڈ فرام responsibility of collecting the accounts receivable. Now the responsibility of collecting the account receivable is with that financial institution, yeah, with that agency to which the accounts receivables have been sold. تو یہ خواتین حضرات, یہ ایک تھا نقشہ انالیسز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی ریشو یا ریشو انالیسز کا, جس میں ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرس کو کور کیا, شارٹ ٹرم کریڈیٹرز, لانگ ٹرم کریڈیٹرز, کامن اسٹاک ہولڈرز, پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز, اینڈ فائنلی دی مینجمنٹ, کہ جس میں ہم نے انڈیکیٹرز آف پروفیٹیبلٹی دیکھے, یہ ایفیشنسی آف دی آپریٹنگ سائیکل دیکھا. سو دس برنگز اس ٹو دی اینڈ آف دی انالیسز آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. چاروں ٹیکنیکس جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کر لیے, ٹرینڈ پرسنٹیجز, ہارزونٹل انالیسز, کمپوننٹ انالیسز, اور پھر وہ ریشو انالیسز. ریشو انالیسز چونکہ اٹ از دا موسٹ وائڈلی یوزڈ میتھڈ اینڈ ٹیکنیک آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس انالیسز, اس لیے اس پہ ہم نے کچھ زیادہ لیکچرز لیے, مثلا 6-7 لیکچرز. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ریشو انالیسز یا انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی ریشوز, یہ آپ پہ اس کا کانسیپٹ اور اس کی میتھڈالوجی آپ پہ بخوبی واضح ہو گئی ہوگی. Now having done that, let us now do some examples. سلائڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک امیجنری بزنس ہے, اس کا بیلنس شیٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے, اور یہ بیلنس شیٹ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ اکاؤنٹ فارم میں ہے. اسی اکاؤنٹ فارم ریکلیکٹ شروع کے لیکچرز میں جب ہم بیلنس شیٹ ڈسکس کر رہے تھے, we said that the balance sheet is prepared in 2 forms. اکاؤنٹ فارم جس میں ایسٹس لیفٹ سائڈ پہ اور لائبلٹیز اور اسٹاک ہولڈرز اکویٹی رائٹ سائڈ پہ, اور دوسرا تھا رپورٹ فارم میں جس میں ایسٹس اوپر اور لائبلٹیز اور اسٹاک ہولڈرز اکویٹی نیچے. تو یہ جو سلائڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے دی بیلنس شیٹ آف اے بزنس, یہ ہے اکاؤنٹ فارم میں, ایسٹس آن دا لیفٹ سائڈ اور لائبلٹیز اسٹاک ہولڈرز اکویٹی آن دی رائٹ سائڈ. اب آپ دیکھیں کہ ایسٹس کے جو 2 گروپس ہیں, کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹس. تو کرنٹ ایسٹس جو آپ کو شو کیے جا رہے ہیں وہ ہیں 31,629,714, 31,629,714 روپیز, رائٹ. یہ ہیں کرنٹ ایسٹس. ویسے تو کرنٹ ایسٹس کی پھر ڈیٹیلز ہوں گی, کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس, اکاؤنٹس ریسیویبل, رائٹ, مارکیٹیبل سیکورٹیز, رائٹ, را مٹیریل, اور وہ جو انوینٹری را مٹیریل, سیمی فنش گڈز یا ورک ان پروسیس اور فنش گڈز, یہ جو انوینٹری. تو کرنٹ ایسٹس میں تو یہ سب آئیں گے, کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس, مارکیٹیبل سیکورٹیز, اکاؤنٹس ریسیویبلس, پری پیڈ ایکسپینسز وہ بھی ایک آئٹم ہے کرنٹ ایسٹس کا, اور انوینٹری جس میں 3 سب ایلیمنٹس, را مٹیریل, ورک ان پروسیس اینڈ فنش گڈس, یہ کرنٹ ایسٹس.
لیکن یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ کرنٹ ایسٹس کا بس ایک بلاک جس میں یہ سارے آئٹمز ہیں which is 31,629,714 یا اگر آپ اردو میں کہیں تو 3,16,29,714 روپے. دیز آر دی کرنٹ ایسٹس. اور اس میں لکھا ہے کہ اٹ انکلوڈس سبسکرپشن ریسیویبل دیٹ از روپیز 7.2 ملین، 72 لاکھ. ٹھیک، 72 لاکھ کے سبسکرپشن ریسیویبل ہے. اب دیکھیں اکاؤنٹس ریسیویبل، میں نے کہا نا کہ اکاؤنٹس ریسیویبل از اے پارٹ آف دی کرنٹ ایسٹس. اب اکاؤنٹ ریسیویبل کی طرف آپ کا جب ذہن جائے گا تو صرف وہ ان اکاؤنٹ ریسیویبل کی طرف جائے گا کہ جن کسٹمرز کو گڈس جو ہیں وہ بزنس نے پرووائڈ کیے ہیں آن کریڈٹ، تو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹس ریسیویبل. ٹھیک ہے، وہ اکاؤنٹس ریسیویبل ہیں، لیکن یہ بھی ایک ریسیویبل اکاؤنٹ ہے. یہ جو سبسکرپشن ریسیو، you see when we were discussing the incorporation or the setting up of a business as a corporation or as a public limited company، اور وہ جو ہم کامن اسٹاک یا کامن شیئرز ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اتھرائزڈ شیئرز کے کتنے اتھرائزیشن ملی ہے بزنس کو فرام دی ریلیونٹ گورنمنٹ ایجنسی کہ یہ کتنے کی شیئرز فلوٹ کر سکتی ہے مارکیٹ میں اسٹاک ایکسچینج پہ، اور پھر کتنوں نے سبسکرائب کیا. دیر آر سرٹن شیئر ہولڈرز ہو سبسکرائب ٹو دی شیئرز اور پیمنٹ وہ بعد میں کرتے ہیں. تو دین دا شیئرز اور دا شیئر سرٹیفکیٹس آر ایشوڈ ٹو دیم اونلی آفٹر دے میک دی پیمنٹ ان فل. تو جب تک وہ نہیں کرتے تو بیلنس شیٹ پہ یہ اماؤنٹ آتی ہے کرنٹ ایسٹس میں ان دی فارم آف ریسیویبل. ٹھیک ہے، تو یہ جو لکھا ہے کہ یہ جو کرنٹ ایسٹس ہیں 3,16,29,714، اس میں سبسکرپشن ریسیویبل اٹ مینس دیٹ دس از دی اماؤنٹ وچ از یٹ ٹو بی کلیکٹڈ فرام دوز شیئر ہولڈرز who have subscribed to the shares or to the stock of the business but have not yet paid fully. تو ان کی طرف ابھی پیسہ ڈیو ہے 7.2 ملین، 72 لاکھ روپے. تو یہ بریکٹ میں دیا ہے کہ دس کرنٹ ایسٹس آلسو انکلوڈ سبسکرپشن ریسیویبل 7.2 ملین یا 72 لاکھ. اس کی سگنیفیکینس آپ پہ واضح ہوگی جب ہم یہ ایکسرسائز کریں گے کہ جب آگے نیکسٹ سلائڈ پہ آئے گا. فکس ایسٹس جو ہیں وہ آپ سامنے دیکھیں گے کہ دیز آر 53.856 ملین. تو 53.856 ملین آر دی فکس ایسٹس. اور اب اس فکس ایسٹس کا بھی ایک بریک اپ ہوگا، ڈیٹیلڈ ہوگا. لینڈ، دین بلڈنگ. وہ بلڈنگ سی وہ اس کا جو میتھڈ ہے کہ کاسٹ مائنس دی ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن. پھر پلانٹ ایسٹس وہ بھی جو ہے اس کی بک ویلیو وہ جو اس کے لیے ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن مائنس کرتے ہیں. تو یہ سارے فکس ایسٹس دے آر دی ویلیو ایٹ کاسٹ لیس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن ایکسیپٹ لینڈ، کہ لینڈ کی ہسٹوریکل کاسٹ اور باقیوں کی جو ہوتی ہے ایٹ کاسٹ لیس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن، اس کو ہم کہتے ہیں بک ویلیو. تو یہ جو فکس ایسٹس آپ کو دکھایا جا رہا ہے سلائڈ پہ 53.856 ملین، یہ جو ہے بک ویلیو ہے آف دی فکس ایسٹس. تو ٹوٹل ایسٹس جو ہیں کرنٹ ایسٹس پلس دی فکس ایسٹس دے آر 85.485714 ملین. ٹھیک، یا 8,54,85,714، 8,54,85,714 روپیز. دیز آر دی ٹوٹل ایسٹس. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پرسنٹیج بھی ویسے دکھا دیا گیا کہ اس میں کرنٹ ایسٹس جو ہیں 3,16,29,714 یا 31.629714 ملین. دیز آر 37% آف دی ٹوٹل ایسٹس. اینڈ فکس ایسٹس جو 53.856 ملین ہیں دیز آر 63% آف دی ٹوٹل ایسٹس. اور اب آپ رائٹ سائڈ دیکھیں لائبلٹیز اور اسٹاک ہولڈرز اکویٹی. لائبلٹیز میں سب سے پہلے کرنٹ لائبلٹیز. تو دی کرنٹ لائبلٹیز اف یو لک ایٹ دی بیلنس شیٹ بینگ ڈسپلیڈ آن دی سلائڈ، کرنٹ لائبلٹیز آر
15.387428 million, 1,53,87,428 روپے. Right, these are the current liabilities. Current liabilities, as you know, these have to be paid during the accounting period. Then after current liabilities we have fixed liabilities, are the long term liabilities, جو long term loans ہیں. These are 1,02,58,286. That means 10.258286 million, 1,02,58,286 روپے. These are the long term liabilities. And stockholders equity, اس کے بعد پھر اسٹاک ہولڈر اکویٹی آئے گا. دیز آر 59.840 million. That means 5,98,40,000 rupees. 5,98,40,000 روپے اسٹاک ہولڈر اکویٹی. اور ان کا ٹوٹل کرنٹ لائبلٹی، لانگ ٹرم لائبلٹی، اسٹاک ہولڈر اکویٹی کا ٹوٹل obviously وہ ٹوٹل ایسٹس کے برابر ہوگا، اور وہ آپ دیکھیں کہ وہی ہے 85.485714 million اور 8,54,85,714 روپیز. اب جس طرح کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹس کا ہم نے پرسنٹیج دکھایا تھا آپ کو، اسی طرح کرنٹ لائبلٹیز اور یہ لانگ ٹرم لائبلٹیز اور اسٹاک ہولڈرز اکویٹی کو بھی ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف دی ٹوٹل دکھایا کہ دی ٹوٹل از 85.485714 ملین اور 85,485,714. اس میں کرنٹ لائبلٹیز آر 15,387,428 which is 18%. So that means current liabilities are 18% of the total assets آپ کہہ سکتے ہیں، یا آف دی ٹوٹل لائبلٹیز اینڈ اسٹاک ہولڈرز اکویٹی. لانگ ٹرم لائبلٹیز 10,258,286. This is 12% of the total 85,485,714. اور اسٹاک ہولڈرز اکویٹی جو ہے 59,840,000 یا 5,98,40,000. These are obviously 70% of the total. تو یہ 18% plus 12%, 30% plus 70%, تو یہ 100% ہو گیا. تو دیکھیں اس سے جو ہے ایک فائنینشیل اسٹرکچر کی پوزیشن بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسٹاک ہولڈر اکویٹی کتنا ہے، پتہ چل گیا کہ 70%، اور لانگ ٹرم لائبلٹی کتنی ہے 12%. وہ ڈیٹ اکویٹی ریشو اور یا ڈیٹ ریشو اور اکویٹی ریشو جو ہم ڈسکس کر چکے، وہ جب ہم ریشو انالیسس کر رہے تھے، تو وہ بھی اس سلائڈ سے بخوبی جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے. when we determine the percentage of each item as when we determine each item as a percentage of the total. تو یہ پکچر ہے کرنٹ ایسٹس کی، فکس ایسٹس کی، کرنٹ لائبلٹیز کی، لانگ ٹرم لائبلٹیز کی اور اسٹاک ہولڈرز اکویٹی کی. اب یہ جو اسٹاک ہولڈر اکویٹی ہے وہاں تو آپ کو ایک بلاک فگر دی گئی کہ اسٹاک ہولڈر اکویٹی از 59,840,000. دیٹ مینس 59.84 ملین یا 5,98,40,000. لیکن اس کی کچھ ڈیٹیل بھی ہوتی ہے. تو یہ بیلنس شیٹ میں انفیکٹ اسٹاک ہولڈر اکویٹی ایک سیکشن ہوتا ہے، ایک بلاک. تو look at the next slide, it gives you the stockholder equity section of the balance sheet. وہ جو پچھلے سلائیڈ میں آپ کو ایک اماؤنٹ بتائی تھی 5,98,40,000 کہ یہ اسٹاک ہولڈر اکویٹی ہے. تو دس سلائیڈ شوز دی بریک اپ آف دیٹ اسٹاک ہولڈر اکویٹی کہ بھئی اس کا بریک اپ کیا ہے، کون سے شیئرز ہیں اس میں، کامن اسٹاک ہے، پریفرڈ اسٹاک ہے، کتنے شیئرز ہیں، ریٹینڈ ارننگس کتنے ہیں. اسی وہ اسٹاک ہولڈر اکویٹی میں تو جس طرح ہم when we were discussing that in one of the earlier lectures تو ہم نے کہا تھا کہ اسٹاک ہولڈر اکویٹی تو نمبر آف آئٹمس میں ہوتا ہے، پیڈ ان کیپٹل، ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل، ریٹینڈ ارننگ. یو سی سو یہ جو ہے یہ اب آپ کو اسٹاک ہولڈر اکویٹی کا سیکشن کا ڈیٹیل دکھایا جا رہا ہے. تو پہلا وہ ہو گیا، دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے اسٹاک ہولڈرز اکویٹی، اوپر لکھا ہے ₹6 پریفرڈ اسٹاک کاما ₹100 پار ویلیو کاما
callable at rupees 102, 200,000 shares authorized. اب دیکھیں you recollect that lecture on the incorporation of the business جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اور وہ کامن شیئرز اور پریفرڈ شیئرز، تو ہم نے کہا تھا کہ پریفرڈ شیئرز جو ہوتے ہیں ان کا ڈویڈنڈ فکسڈ ہوتا ہے، اینڈ یہ جو فکسڈ ہوتا ہے یا پری ڈیٹرمنڈ ڈویڈنڈ اٹ از ایکسپریسڈ آئدر ایز ان پرسنٹیج کہ 6%، 10%، 12%، 8%، یا اٹ از ایکسپریس ان ٹرمز آف روپی. تو یہاں جو لکھا ہے کہ ₹6 پریفرڈ اسٹاک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پریفرڈ شیئر پہ 6 روپے کا فکس ڈویڈنڈ گارنٹیڈ ہوگا پریفرڈ اسٹاک ہولڈر. ٹھیک، سو ₹6 پریفرڈ اسٹاک کاما. اچھا، اس سے تو ایک یہ واضح ہو گیا کہ دیر آر 2 ٹائپس آف شیئرس، پریفرڈ اور کامن. اور ₹6 پریفرڈ اسٹاک کا مطلب ہوا کہ جو پریفرڈ شیئرز ہیں ان کے اوپر جو پری ڈیٹرمنڈ گارنٹیڈ ڈویڈنڈ ہے وہ ہے ₹6 پر شیئر. اس کے بعد آگے لکھا ہے ₹100 پار ویلیو. دیٹ مینز وہ جو ایشو پرائس ہے وہ پریفرڈ شیئر کی، جس کو ہم فیس ویلیو بھی کہتے ہیں یا پار ویلیو بھی، جو کہ مینجمنٹ یا بزنس یا کارپوریشن ڈیٹرمن کرتی ہے، وہ ہے ₹100. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے اوپر جو ڈویڈنڈ ملتا ہے وہ 6%، کیونکہ پہلے لکھا ہے ₹6 اور پار ویلیو ہے 100. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈویڈنڈ ہے وہ ہے 6%، اور ڈویڈنڈ وہاں اگر ₹6 کی بجائے 6% بھی لکھ سکتے تھے. پھر لکھا ہے کالبل ایٹ ₹102. نا یو ریمبر کالبل، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پریفرڈ اسٹاک کا یا پریفرڈ شیئر کا ایک فیچر یہ بھی ہے کہ دی مینجمنٹ کین کال بیک دی شیئرز ایٹ اٹس ڈسکریشن. وہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے یہ پریفرڈ شیئرز بیچے ہیں، لوگوں کے پاس ہیں، بٹ ناؤ وی ڈونٹ نیڈ دیئر منی ناؤ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ری پے دیم. تو وہ پریفرڈ شیئرز جو لوگوں کے پاس ہیں، پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کے پاس، اس سے ہم دا بزنس ریکالز. But when the business recalls, so then it has to pay to the shareholders an amount slightly higher than the original issue price or the par value. So par value تھی 100، لیکن اس کو callable if the management or the business or the corporation wants to call back the shares, so then it has to pay say ₹102. تو اس کو ہم کہتے ہیں callable price of the share. So callable at ₹102 یہ ہو گیا. اس کے بعد کاما، اس کے بعد ہے 200,000 shares authorized. What does it mean؟ وہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے انکارپوریشن آف دی بزنس کے ضمن میں کہ the business is authorized by relevant government department or agency، اتنے شیئرز وہ ایشو کر سکتی ہے، اتنے شیئرز وہ آفر کر سکتی ہے پبلک کو فار سبسکرپشن. سو ان دس کیس the business has been authorized to issue 200,000 shares. ٹھیک ہے، اور اس کے اگینسٹ دیکھیں کیا لکھا ہے، ₹12 million. اس کا مطلب ہے کہ 12 million rupees انویسٹمنٹ آئی ہے آن اکاؤنٹ آف پریفرڈ شیئرز فرام دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز. 12 million، 1,20,00,000 کے اماؤنٹ آ گئی ہے، انویسٹ ہو گئی ہے ان کیش، فلی پیڈ بائی دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈر. یہ تھا اسٹاک ہولڈر ایکویٹی سیکشن کا پہلا آئٹم ریلیٹنگ ٹو دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈر. دوسرا دیکھیں کامن اسٹاک، لکھا ہے کامن اسٹاک ₹5 پار ویلیو. یہ بھی اب آپ کو واضح ہوئی ہوگی کہ کامن اسٹاک کا جو فیس ویلیو ہے یا پار ویلیو ہے یا ایشو پرائس ہے ڈیٹرمنڈ بائی دی مینجمنٹ، دیٹ از ₹5. آگے وہی 5 million شیئرز اتھرائزڈ. جس طرح پریفرڈ اسٹاک کے سلسلے میں اتھرائزیشن تھی 200,000 کی، کامن اسٹاک کی، کامن شیئرز کی اتھرائزیشن ملی ہے بزنس کو کہ اٹ کین ایشو 5 million شیئرز اینڈ ایچ آف ₹5 پار ویلیو. اور اس کے نیچے دیا ہوا ہے کہ اس کے اتھرائزیشن ہے 5 million شیئرز کی. ایشوڈ ہوئے ہیں، تو جو ایشو ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ جو پیسہ آیا ہے ایکچولی شیئر ہولڈر سے وہ ہے 10 million. 10 million روپیز ایکچولی کلیکٹ ہو گیا ہے کامن اسٹاک ہولڈر سے، کیونکہ یہ ہے ایشوڈ، کامن اسٹاک ایشوڈ.
سو ایشو وہ تب کرتے ہیں جب وہ پیسہ آ جائے ایکچولی. سو 10 million has been actually paid by the common stock holders اور اس کے اگینسٹ ان کو شیئرز سرٹیفکیٹس یا شیئرز ایشو ہو چکے ہیں. اس کے نیچے ہے سبسکرائب، تو سبسکرائبڈ ہیں 4 million روپیز. ٹھیک، یہ یہاں جو لکھا ہے سبسکرائب 4 million، اس کو آپ اس سے ریلیٹ کریں گے وہ جو پچھلے سلائیڈ میں آیا تھا کہ اتنے ریسیویبل ہیں. یہ جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو تب آپ کو وہ واضح ہو جائے گی. تو یہ دونوں کو ایشوڈ، جن کو ایشو ہو گئے ہیں کامن اسٹاک ہولڈرز کو سرٹیفکیٹس ایشو ہو گئے ہیں تو ان سے آیا ہوا ہے 10 million، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے شیئر ہولڈرز انہوں نے فی الحال پے کیا ہے 4 million، اور باقی انہوں نے ابھی پے کرنا ہے جو کہ وہ اکاؤنٹ ریسیویبل میں پچھلے سلائیڈ میں وہ اماؤنٹ ہم نے ڈال دی تھی. تو ان دونوں سے ایشوڈ جو ہیں جنہوں نے فلی پے کر دیے اور جو سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے ابھی سبسکرپشن کی ہے لیکن فلی پے نہیں کیے ان سے 4 million آئے ہیں. تو یہ آ گیا ٹوٹل 14 million. تو 14 million آ گیا ہے بزنس کو کیپٹل یا پیسہ کامن اسٹاک سے. ٹھیک، اس کے بعد تھرڈ آئٹم وہ ہے ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل. یو ریمبر ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل کس کو کہتے ہیں؟ کہ اب پار ویلیو ایک شیئر کی ایک ہے، اب ایکچولی جو وہ سیل ہو جاتی ہے ہائر پرائس پہ اسٹاک مارکیٹ میں، تو وہ جو ڈفرنس ہے پار ویلیو کا اور ایکچوئل مارکیٹ پرائس کا یا ایکچوئل سیلنگ پرائس کا، اس کو ٹیکنیکلی نام دیا جاتا ہے ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل. تو پریفرڈ اسٹاک میں بھی ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل آیا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ پریفرڈ شیئر بھی اپنے پار ویلیو، جس کا پار ویلیو ہے 100، اس سے زیادہ پہ بکا، اور کامن اسٹاک انکلوڈنگ دی سبسکرائب شیئرز وہ بھی اپنے پار ویلیو ₹5 سے زیادہ پہ بکا، اس لیے وہ ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل میں شمار ہوتا ہے. تو پریفرڈ اسٹاک مطلب یہ ہے کہ پار ویلیو سے جو زیادہ پہ بکا اس سلسلے میں 360,000 روپیز آئے، اور کامن اسٹاک میں جو ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل آیا وہ آیا 30.8 ملین، 3 کروڑ 8 لاکھ روپے جو ہے وہ کامن اسٹاک ایز ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل آئے. مطلب ہے کہ وہ پار ویلیو جو 5 روپے ہے 5 روپیز سے وہ زیادہ پہ بکا. کتنے پہ بکا یہ ہم جب ایکسرسائز کریں گے. سو دیٹ مینس ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل جو ہے جب ان دونوں کو ہم جمع کر لیں تو 31.16 ملین روپیز، 3 کروڑ 11 لاکھ 60 ہزار روپے جو ہے یہ ایڈیشنل پیڈ. پھر ریٹینڈ ارننگس، یہ بھی وہ اسٹاک ہولڈر ایکویٹی کا وہ ہوتا ہے. تو ریٹین ارننگس جو ارننگ ہوتی ہے اور جو ڈیویڈنڈ میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی ان دا فارم آف ڈیویڈنڈ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کچھ ارننگس ریٹین کر لیتی ہیں، وہ ریٹینڈ ارننگس اوور دا ایئرز جو جمع ہوئی ہیں وہ ہے 2.68 ملین، 26 لاکھ 80 ہزار وہ ہے ریٹین ارننگس. تو یہ سب کو جب ہم ایڈ کر لیں، ٹھیک، کہ جتنا پیسہ آیا پریفرڈ اسٹاک سے 12 ملین، پھر جتنا کامن اسٹاک سے آیا 14 ملین، پھر ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل 31.16 ملین، اور ریٹینڈ ارننگس 2.68 ملین، یہ ہو گیا 59.84 ملین. یہ ہے اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی، یہ اس کے آگے. تو یہ خواتین حضرات چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کو یہیں جو ہے اس کو ٹرمینیٹ کر لیتے ہیں. نیکسٹ لیکچر نمبر 40 میں ان 2 سلائیڈز کو مد نظر پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ایکسرسائز کریں گے، اور وہ مختلف جو ریشیوز تھے جو ریشیو انالیسس کے چیپٹر میں ہم نے کور کیے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اس وقت تک لیڈیز اینڈ جینٹلمین خدا حافظ.